वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि पार्ट ए के बाद पार्ट बी के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा। आज के शो में हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो लिसनर्स बने रहिए अभी हमारे साथ, क्योंकि अभी इंफोटेनमेंट के खजाने और भी हैं। PATF को हमने एक्सप्लोर एक नए तरीके से करना है आज अपनी वीडियो में, और हमें इसमें आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होगी। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि वाइस चेयरमैन हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं इस PATF के। तो शहजाद साहब, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस NGO के साथ और आप कैसे इसमें शामिल हुए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका। तो शहबाज भाई जो हैं वो मेरे भाई हैं, गालिबन इस चीज़ को आप नहीं जानते। एक किस्म का हमने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया शहबाज भाई ने, तो डिस्कशन तो रहती थी, तो लेकिन उस वक़्त अभी मैं इतना ज़्यादा कह लें कि इस तरफ तो रुझान नहीं था मेरा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने मुझे दी, तो उनको लेके फिर जैसे वेबसाइट जब डेवलप हुई है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी का सेक्शन था, तो सबसे पहले तो मैंने उस पे काम स्टार्ट किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इस्लामिक प्रोजेक्ट को साथ लेके मैं चला, क्योंकि मेरा रुझान कुछ उस तरफ था। तो साथ फिर मैंने जो है कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी शहबाज साहब से ही हासिल की, और फिर इसी तरह से सीखने सिखाने का सिलसिला जो है वो जारी है। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसकी, जब से आप इनके साथ मुंसलिक हुए हैं, तो आपको लगा है कि आप वाकई जो है वो एक अच्छे कॉज के लिए वैल्यूएबल तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कोशिश करते हैं, और जो है काम करने में बहुत कह लें कि मज़ा आता है और सुकून मिलता है जब किसी की हेल्प की जाती है, और जब किसी का भी कोई मसला हल कर देते हैं, उसके बाद यकीन जाने की बड़ी खुशी महसूस होती है। और अब स्टूडेंट्स को जब हम देखते हैं कि वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई पुराना स्टूडेंट मिलता है तो यकीनन बहुत खुशी महसूस होती है। शहजाद साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई एक मशवरा भी देना तो वो भी सही नहीं देता, तो आप लोगों ने जब ये काम शुरू किया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया, और अभी भी जहाँ पे भी जिनको भी जरूरत होती है तो आप उनकी भरपूर हेल्प करते हैं, तो मुश्किल नहीं होती? शौक होता है ना, शुरू में तो हमारा ये शौक था और जज्बा था कि हम हेल्प करें, जो चीज़ हमने सीखी है वो हम अपने ब्लाइंड दोस्तों को सिखाएं। तो इसी जज्बे के तहत जो है वो हम काम करते हैं, तो इसमें हमें कुछ महसूस नहीं होता कि हम फ्री करा रहे हैं या क्यों करवा रहे हैं फ्री। तो असल में ये इस मकसद के तहत हम काम नहीं करते कि कुछ ना कुछ पैसे लें और फिर बताएं। हमारा कोशिश यही होती है कि जिस कदर हम कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड, वो हम करें। माय डियर ऑल फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन के तड़के अभी और भी लगने हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आखिर हम PATF को एक्सप्लोर करने निकले हैं। जितनी बड़ी ये NGO है उतना ही बड़ा अगर हमारा इंटरव्यू होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है जनाब। तो अब हम चलते हैं सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रहमान नासिर साहब की तरफ, और उनसे पूछते हैं कि PATF के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, फायजा जी, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो पूछा गया है। असल में होता कुछ यूँ है कि हमेशा से ये कोशिश रही है और वालिदैन की तरफ से ये तरबियत ख़ास है कि जहाँ तक हो सके आसानी बांटी जाए, आसानी पहुँचाई जाए। तो वो किसी शोबे में हो सकती है। कंप्यूटर क्योंकि सीखने का किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया था, वो फिर उसी को लेकर के चले और इत्तेफाक से
لوگ ایسے مل گئے جن کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا، مینج کرنے کا اور بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا، اور اس کو ہم اب تک لے کر کے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات تو ہوتی ہی ہیں، اور سب سے مشکل کام شاید روٹی کھانا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بیٹھنا ہے، روٹی سامنے رکھنی ہے، سالن ہونا چاہیے، پھر روٹی توڑی جائے گی، سالن میں لگائی جائے گی، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن مشکلات سے ہی کھیلنا یہی سیکھا ہے، اور اسی کو لے کر کے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کا بھی ٹاسک ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ہم کیونکہ انڈیپینڈنٹلی کورس کرواتے ہیں کسی این جی او سے، اپنی ہی این جی او کو لے کر کے چلتے ہیں، تو اس میں تھوڑے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں تو سبب خود بخود بنتے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کا ارینج کیسے کرتے ہیں، اور کیا ان کے کوئی چارجز ہوتے ہیں جب آپ کورسز کرواتے ہیں؟ تو کیا فری آف کاسٹ کرواتے ہیں، یا ان کے کوئی نامنل چارجز ہوتے ہیں، یا کس طرح آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے آپ کیسے اس کو ارینج کرتے ہیں؟ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ، جیسا کہ سر نے بتایا کہ ہم لوگ پہلے الفیصل مرکز میں کام کر رہے تھے، تو ہم نے 2014 تک تو الفیصل میں ہی کام کیا۔ وہ ایک رجسٹرڈ ادارہ تھا، وہاں ہم جاتے تھے، ہمیں ریسورسز فراہم کر دیے جاتے تھے اور ہم کام کرتے تھے۔ اس کے بعد 2016 سے ہم نے جب یہ اپنا سلسلہ شروع کیا اور خود سے ہر چیز ارینج کرنا شروع کی، تو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے ہم سب سے پہلے ہماری اب جون جولائی میں کیونکہ کورس ہونا ہوتا ہے، اور دسمبر جنوری سے ہی ہم اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں، پورا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ تیار کی جاتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے، کیا چیز نہیں ایڈ کرنی۔ 2016 سے لے کر 2019 تک ہم فری آف کاسٹ کسی قسم کے کوئی چارجز لیے بغیر یہ سارا سلسلہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد کرونا کی صورتحال ہوئی، اور 2022 میں ہم نے پھر دوبارہ سے اسی کاز کو لے کر کے چلے۔ اس میں ہم نے مائنر سی فیس کہہ سکتے ہیں اب رکھی ہے، ایڈمیشن فیس کی مد میں 500 روپیز ہم چارج کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہوتے، کھانا پینا رہائش ہر چیز دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس پلیٹ فارم ہمیں میسر آیا ہے تو میں ان دوست احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہمیں اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں، اور ان دوستوں کو بھی دعوت دوں گا جو یہ جذبہ رکھتے ہیں ڈونیشن کے حوالے سے، وہ آئیں ہمارے پاس، ہمیں وزٹ کریں، ان کو لگے کہ ہم واقعی میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے آن لائن جو کورسز کروائے ہیں ان میں ہماری فیس ہوتی رہی ہے، جیسا کہ سر پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ آن لائن کی ابھی اہمیت اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے، وہ کہ کرونا کے آنے کے بعد کافی فرق پڑا ہے، کووڈ 19 کے بعد کافی فرق پڑا ہے، لیکن اس طرح سے ابھی بھی اہمیت نہیں ہوئی۔ جو ڈونر حضرات ہیں وہ اس چیز کو بھی اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے، تو اس لیے ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جیسے انٹرنیٹ ہے تو وہ تھوڑی بہت فی جو ہے رکھنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم فزیکلی کورس کرواتے ہیں اس میں ہماری کسی قسم کی فی نہیں ہوتی۔ پاکستان اسسٹڈ ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ شارٹ کمپیوٹر کورسز جو ہیں وہ سمر ویکیشن میں منعقد کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن سارا سال ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، انفرادی بھی اور گروپ کی شکل میں بھی، جس طرح سے دوست جس طرح سے اسٹوڈنٹس رابطہ کریں اسی طریقے سے اس کو ڈسکشن سے ڈیزائن کر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں کم از کم جو شارٹ کورس ہمارا ہوتا ہے اس کی ڈوریشن 1 منتھ کی ہوتی ہے، اور جو ہم نے آج تک میکسیمم کورس کروایا ہے وہ آن لائن میں تھا 6 مہینوں کا۔
عمران صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سیکرٹری انفارمیشن ہیں، آپ کی ذمہ داری تو ڈبل ہوتی ہوگی، آپ کس طرح لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں ایز انفارمیشن سیکرٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بے حد شکریہ. اب سوال کی طرف آتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اکیلا کوئی کام اتنے انہماک سے، اتنی توجہ سے نہیں کر سکتا جس طرح کے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کر سکتا ہے. تو یہاں آنے کا مقصد پی اے ٹی ایف کو جوائن کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ ٹیم ایفرٹ ہے. یہاں پہ کسی کو باؤنڈ نہیں کر دیا جاتا کہ بس آپ نے یہی کام کرنا ہے اور یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے. یہ جو چیز ہے اس آرگنائزیشن کی مجھے سب سے اچھی لگی. تو یہاں سارا سلسلہ مل ملا کے چلتا ہے. سر سے بھی گائیڈ لائن لیتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پہ ناصر صاحب کی گائیڈ لائن تو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. بہت سے کام ہم ڈسکشن سے کرتے رہتے ہیں. تو ایسے کبھی کوئی مشکل ہوئی نہیں. جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے، سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل معاملہ ہے تو پھر ڈسکشن سے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. اچھا، آپ کو ڈونرز تلاش کرنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب تک آپ اس کے پاس ان کو کوئی پراپر جو ہے وہ نہیں دکھاتے، کام نہیں دکھاتے، تو آج کل تو خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ لوگ آبجیکشنز بھی لگاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر بہت ساری چونکہ این جی اوز میدان میں ہیں، تو کیسے آپ ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں؟ سب سے پہلا تو جو آبجیکشن ہوتا ہے لوگوں کا، جیسے آپ نے خود ہی بات کی کہ آبجیکشنز ہوتے ہیں بہت سارے. سب سے پہلا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا بجٹ وہ کیوں رکھا ہے اپنے پروجیکٹ میں، آپ اس کو کم کر لیں یا اس میں یہ تبدیلیاں کر لیں. ہمارا جواب ان کو یہی ہوتا ہے کہ آپ آئیں. ہم کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے جا کے کہ جی آپ ہمارے لیے کچھ کریں. ہم ان کے آگے پروجیکٹ رکھتے ہیں اپنا، اور پھر ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، کائنڈلی ہمیں وزٹ کریں، ہمارا کام دیکھیں. اس کے بعد جیسے سر نے بات کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ کو لگے کہ ہم واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں تو ضرور ہماری ہیلپ کریں. کبھی کسی کو ہم نے فورسفلی یہ نہیں کہا کہ آپ لازمی ہماری ہیلپ کریں، یہ کریں. صرف مین جو ان کے سامنے پروجیکٹ رکھتے ہیں. باقی پھر جب وہ کام دیکھتے ہیں تو پھر الحمدللہ بہت سارے اسے کام سے ہی سیٹسفائڈ ہو کے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ڈونیشن وغیرہ دے دیتے ہیں. لیکن ابھی بھی مشکلات اس میں ہیں. فار دا ٹائم بینگ امید ہے کہ یہ چیزیں مزید بہتر ہوں گی. شہباز صاحب، یہاں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آپ یہ کورسز کرواتے ہیں، ان کے جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں وہ کس حد تک ویلڈ ہوتے ہیں؟ کیا کوئی بھی آپ کا سرٹیفائڈ جو ہے وہ کسی اور این جی او میں آ کے یا کہیں بھی کسی اور ادارے میں جا کر اگر وہ سرٹیفکیٹ دکھاتا ہے تو کیا اس کو کوئی ویلیڈیٹی پروف تو نہیں کرنی پڑتی ہے؟ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا. چیز کے سرٹیفکیٹس سے متعلق یہ ہے کہ جو ہم شارٹ ٹریننگز کرواتے ہیں سمر ویکیشنز میں، اس میں یہ ہے کہ ان کے جو فائنل اینڈ پہ ایویلیویشن ہے وہ ہم خود نہیں کرتے، بلکہ فیصل آباد میں اگر کورس ہو رہا ہو تو یہاں سے ہم آئی ٹی کے حوالے سے ایک فیمس جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے ٹیم بلواتے ہیں. پاسبان آئی ٹی کالج ہے، وہاں کے ٹیچرز آ کر بچوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور وہ ایز اے جنرل ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ٹیسٹ لیتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پرکھتے ہیں. پہلے کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ ہم سے وہ سلیبس جو ہم نے پڑھایا ہوتا ہے اس کی آؤٹ لائن لے لیتے ہیں، اور پھر کویسچن پیپر یا جو بھی انہوں نے کویسچننگ کرنی ہوتی ہے وہ سارا خود ہی بناتے ہیں، اور ٹیسٹ لینے میں ٹوٹلی وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور سارا وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسی ادارے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. اور یہ کہ ہمارے یہ جو کورسز ہیں یہ بیسیکلی ایجوکیشنل جو نیڈز ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. مثلا جو اسٹوڈنٹس ہیں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو ایجوکیشنل نیڈز ہیں ان کے لیے، یا جو پروفیشنلز ہیں اپنے پروفیشنز میں ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کے لیے نیڈ بیس پروگرامز ہم آن لائن بھی کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ جو شارٹ سمر ویکیشن کے کورسز ہوتے ہیں یہ اسپیشلی یونیورسٹی لیول اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں جو آگے اپنی ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں.
اس کے علاوہ جاب اورینٹیڈ کورسز پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد وہ بھی لانچ کریں گے، جن میں ہم آن لائن ارننگ جیسے فری لانسنگ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ویژولی امپیئرڈ پرسن گھر بیٹھے کن سکلز کو حاصل کرے تاکہ وہ فری لانسنگ کر سکے یا آن لائن ارن کر سکے۔ کچھ اس میں ڈپینڈنسیز ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اسکرین ریڈر یوزر ایک کن سکلز کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ کام کر سکے۔ تو ہوپ فلی فیوچر میں ہم اس طرح کے کورسز بھی ارینج کریں گے۔ بہت خوب شہباز صاحب، مجھے تو سن کے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور انفارمیٹ بھی میں ہو رہی ہوں اس حوالے سے، اور میرے ساتھ ساتھ میرے تمام ویورز جو ہیں اور اس کے علاوہ جو فرینڈز ہیں میرے جو ابھی تک ہماری ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اور آپ سبھی کی لائف کو ایکسپلور کر رہے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں۔ لیکن یہاں پہ شہزاد صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس کون کون سے ہیں جو آپ ان فیوچر لانچ کرنے والے ہیں تھرو PATF؟ اس میں ہم جو ہے ابھی ریسنٹلی جو کام کر رہے ہیں جس پہ وہ اسلامک پروجیکٹ اسلامک کورسز ہیں، تو ان کے اوپر ہمارا کام ابھی جاری ہے۔ تو ایک ابھی ہم نے ریسنٹلی ابھی ہمارا کلوز ہوا ہے، ابھی فائنل ٹیسٹ اس کا ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آن لائن پروجیکٹ ہیں مختلف، اس میں ای کمپٹیشن کا پروجیکٹ ہے، تو اس پر بھی کام جاری ہے ابھی۔ اچھا، اس میں ہمارا جو ہے اسلامک بکس کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہے جو چل بھی رہا ہے، تو مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو جو بکس اب تک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان میں تفسیر ضیاء القرآن کی جو ہے اس کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے، تو 5ویں جلد پہ ابھی ایڈیٹنگ کا کام ہو رہا ہے، باقی الحمدللہ کمپلیٹ ہے۔ اس کے علاوہ درس نظامی کی بکس ہے جن کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے، تو بہت سی بکس ریکارڈ ہو چکی ہیں، جیسے سیرت رسول عربی، حق المبین، اور بھی بکس ہیں ابھی جن کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے اسپیشلی جو ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹ ہیں درس نظامی کے، ان کے لیے ہے۔ بہت خوب، جان کے بہت اچھا لگا۔ تو اب میرا پوری ٹیم سے کمبائن ایک کوسچن ہے، آپ سبھی مجھے اس بات میں رپلائی کیجیے گا، جواب دیجیے گا کہ آپ سبھی کو کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی بیریئر فیس کرنا پڑا ہوگا، تو سب سے ایک جو بڑا بیریئر ابھی تک آپ لوگوں کو اپنے اپنے لیول پہ کوئی ایک فیس کرنا پڑا ہو تو بتائیے گا ون بائی ون۔ دیکھیں، آفٹر بلائنڈنس جو میرے سمجھتا ہوں انفرادی طور پہ مجھے کوئی بیریئر اگر فیل کرنا پڑ رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسے سوسائٹی لوگ آئی کانٹیکٹ سے ہی کافی کچھ دیکھتے ہیں اور جج کرتے ہیں، اس طرح سے وہ کمی مجھے فیل ہوتی ہے، اور ایک وہ جھجک سی ہے جو ابھی تک دور نہیں ہوئی۔ کمیونیکیشن گیپ آپ کہہ لیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اگر PATF کی بات کریں تو اس کے جو ہم پروجیکٹس ارینج کرنا چاہتے ہیں یا جو ایمز ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے اگر ہم فلی ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بیریئرز ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں جو کہ ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہم انہیں نہیں حل کر پاتے۔ بہرحال جو کر سکتے ہیں انڈیویجولی یا اپنی ٹیم کی تعاون کے ساتھ وہ ہم کر رہے ہیں۔ بہت زبردست سر۔ اور جہاں تک رہی آپ کے انفرادی ایک بیریئر کی بات، تو وہ تو ایز این وی آئی ہم لوگ بہت مشکل سے ہی اوور کم کر پائیں گے، لیکن امید، دعا اور یقین یہی ہے کہ وہ بھی بہت جلد ہم لوگ اوور کم کر لیں۔ اور جہاں تک رہی آپ کی PATF کے حوالے سے اس بیریئر کی بات، تو سر جس موٹو کو لے کر آپ چلے ہیں، جس سلوگن کے ساتھ آپ چلے ہیں، سر انشاءاللہ ان فیوچر میں PATF کو پاکستان کی بہت زیادہ بلندیوں پہ دیکھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ ان فیوچر بہت کچھ چینج ہوگا۔ تو چلتے ہیں شہزاد صاحب کی جانب۔ تو شہزاد صاحب، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ایک بیریئر جو آپ نے ایز اے مین، ایز اے ہیومن اپنی لائف میں فیس کیا، اور ایک ایسا ہی PATF کے حوالے سے۔
اس میں آفٹر بلائنڈنس کچھ مجھے نظر آتا تھا اس وقت سے لے کے اب تک، یہ کہنے کہ دوسروں کے ساتھ روابط قائم کرنا، میل جول، تو اس میں مجھے بہت ساری ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ رہی ہیں۔ جب پی اے ٹی ایف کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ان کے حوالے سے کہہ لیں کہ ان کی پبلسٹی جو ہے وہ ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے کہ جس طرح سے ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں بہتری آنی چاہیے۔ اب سیم یہی سوال میں پوچھنا چاہوں گی عبدالرحمان ناصر صاحب سے کہ سر آپ بھی اور سر عمران بھی کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، لیکن یہ مت سوچئے گا کہ آپ خاموش ہیں تو ہم آپ لوگوں کی طرف نہیں آئیں گے یا آپ لوگ بچ جائیں گے، کیونکہ آر جے فائزہ کی نظر سے کوئی بھی میرا خیال بچ نہیں پایا ہے نا ویورز اور فرینڈز۔ ابھی تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کا بہت شکریہ، لیکن ابھی ان دونوں کے لائف کو ایکسپلور کرنا باقی ہے، تو بتائیے گا ناصر صاحب۔ ہاں، اصل میں بیریئرز کی اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اگر میں کمپیوٹر پہ کام کر لیتا ہوں تو بیریئرز شاید نہیں رہے، جو کبھی بیریئرز تھے وہ اب ذہن میں نہیں ہے کیا تھے یا کیا نہیں، لیکن پی اے ٹی ایف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں تو بہت سارے بیریئرز آ جاتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح سے سر نے بھی ذکر کیا کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے ایم ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے میں اور میری ٹیم جس حد تک ممکن ہوتا ہے کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ اس طرح سے رسپانس نہیں کرتے، ایک تو یہ بیریئر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے جو بڑے ادارے ہیں ان تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتی اس طرح سے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں، کوششیں جاری ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ وقت آئے گا جب ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہے، اس کو ہم لے کر کے آئیں گے اور جس حد تک ہو سکا کمیونٹی کو اس معاشرے کا فعال شہری بنانے میں کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ سر، کیونکہ کہا جاتا ہے نا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے ارادے بھی پختہ ہیں اور نیت بھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ one day you will succeed اور آپ لوگ اپنی منزل ضرور پائیں گے۔ تو اب باری ہے عمران صاحب کی جو کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، تو عمران صاحب اب آپ کچھ بتائیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو آفٹر بلائنڈنس جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا کہ یہ کچھ میرے ساتھ معاملات ہیں، تب بیریئر یہ تھا کہ میں آگے کیا کروں گا۔ خود کے لیے کسی منزل کا تعین میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا۔ پھر پڑھنا شروع کیا، تب یہ لگا کہ میں ایجوکیشن اپنی کیسے کنٹینیو کروں گا، تو یہاں پہ پھر مجھے اپنے شفیق استاد یاد آتے ہیں جنہوں نے مجھے ایک جملہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا بیٹا ہمت مرداں مدد خدا، آپ ہمت کریں، مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسباب بنتے رہیں گے اور آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں گے، اور یہی ہو رہا ہے اب تک کہ جو سوچا شروع میں لگا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی وہ ہو گیا۔ اب اگر بات کریں پی اے ٹی ایف کے حوالے سے، تو یہاں چونکہ مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں، میرا تعلق اسلامک ونگ سے بھی ہے پی اے ٹی ایف کے، تو یہاں بکس کی ریکارڈنگ میں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ریڈرز کا ہے۔ اچھے ریڈرز میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں ملتے جس طرح کے ہونے چاہیے، کیونکہ جب تک پڑھی ہوئی کتاب کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم اسے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں۔
تو جب ریڈرز ہی اس طرح ملیں گے تو پھر مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے رہیں گے. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے ریڈرز ڈھونڈے جائیں تاکہ ان مسائل سے بھی بخوبی نپٹا جا سکے. باقی انشاءاللہ دعا، امید اور یقین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور آنے والا وقت ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. تو عمران صاحب، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ فرسٹ آف آل تو جیسے آپ لوگ کورس کرواتے ہیں اس کے لیے منیمم ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ اس کے بعد مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کا کیا رول ہے، کیسے آپ لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ منیمم جو ہماری شرط ہے ایجوکیشن کے حوالے سے وہ ایف اے ہے. جو بھی اسٹوڈنٹس ایف اے کر چکے ہوں وہ ہمارے کورسز کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. رابطہ کرنے کا طریقہ کار آپ نے پوچھا تو اس کے لیے میرا نمبر موجود ہے. نمبر میں بتایا بھی دیتا ہوں، 0305767476. اس نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عبدالرحمن ناصر صاحب کے ساتھ بھی ان کے نمبر پہ رابطہ ہو سکتا ہے. عبدالرحمن ناصر صاحب کا نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں، 030079726667. بہت خوب سر. اور ویورز، آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات بھی نہیں ہے. نمبرز سر عمران کے بھی اور اس کے علاوہ سر ناصر صاحب کے بھی ہم اپنے ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ لوگ ایزیلی ایکسیس کر سکیں. تو مجھے تو بہت زبردست اور بہت فروٹفل لگا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا، آپ لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ جاننا. مجھے یہ بتائیے آپ کو ہمارے پروگرام میں آ کے کیسا لگا؟ ون بائی ون پلیز اپنا میسج، اپنا ایک شارٹ سا میسج ہمارے پروگرام کے نام ضرور بتائیے گا. جی، تو آپ بزم یوسف کے اس پروگرام میں شرکت کر کے بہت اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. اور ویورز کے لیے میسج یہی ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، ہارڈ ورک اور ڈیووشن کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. بزم یوسف کی تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. تو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے. اور میسج میرا یہ ہے سب کے لیے، خصوصاً اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ ایجوکیشن اپنی ضرور کمپلیٹ کرے. جو ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں، ویژولی امپیرڈ، ان کے لیے خاص طور پہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بغیر ایجوکیشن کے ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، اپنے پاؤں پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکیں. اس لیے تعلیم پہ ضرور توجہ دیں. بہت خوب، بہت فروٹفل سے میسج مل رہے ہیں ویورز اینڈ فرینڈز. تو اب چلتے ہیں عبدالرحمن ناصر صاحب کی جانب. تو بتائیے گا سر. اچھا جی، بزم یوسف کی جہاں تک بات ہے تو یہ چینل میں اکثر ایکسپلور کرتا رہتا ہوں اور مجھے میں کافی انجوائے کرتا ہوں، کافی انفارمیشن ملتی ہے اس سے. اور دعا گو ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا اللہ سلامت رکھے اور اسی طرح اپنی کاوش جاری رکھیں. اور فائزہ جی کی تو بات ہی کیا ہے. اب اگر ہم شارٹ سا میسج دیں تمام ویورز کو، تو میں یہاں پہ جو فیمیل ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ ہماری ٹیم میں ہم نے ان کے لیے فیمیل ٹیچرز ٹرین کر رکھی ہیں. تو جب بھی وہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ ان تک پہنچے تو وہ بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں. اور ہماری کلاس میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے. اور ان کے لیے ہم نے فیمیل ٹیچرز ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہ ایزیلی ان سے سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کافی پیچھے ہیں اس حوالے سے. تو اس لیے میرا ان تک میسج ہے کہ آپ جب بھی ہماری ایڈورٹائزمنٹ یا کوئی بھی آپ لوگوں کا ایشو ہو تو آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.
ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہوگا آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں، اور کورسز میں ضرور حصہ لیا کریں، اس میں ہماری اسپیشل ٹیم جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ بہت خوب سر، اب چلتے ہیں عمران صاحب کی جانب۔ تو عمران صاحب، آپ کیا شارٹ سا میسج دیں گے ہمارے تمام ویورز کو اور فرینڈز کو؟ سب سے پہلے تو بزم یوسف کی تمام ٹیم کا بے حد شکریہ اور ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ شارٹ سے میسج کی اگر بات کریں تو صرف یہی کہوں گا، جو کام کریں محنت سے کریں، لگن سے کریں، کیونکہ ذہین ناکام ہو سکتا ہے، محنتی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور قانون قدرت بھی یہی ہے کہ کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والے کو ملتی ہے۔ اس لیے محنت سے کام کریں، جو بھی کام کریں، تعلیمی معاملات ہیں ان کو دیکھیں، اپنی تعلیم جاری رکھیں، اس میں بھرپور محنت کریں۔ اگر آپ کسی پیشے سے وابستہ ہیں تو اپنے کام کو پوری محنت سے، ایمانداری سے اور پوری لگن سے سر انجام دیں۔ بہت شکریہ۔ میں تو کہوں گی کہ آج پی اے ٹی ایف کی پوری ٹیم کو، پوری این جی او ٹیم کو ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا، اور پروگرام میں یہ کہیں کہ اپنے بزم یوسف میں بلا کے بزم یوسف کو ہمارے 4 چاند لگ چکے ہیں۔ جی فائزہ، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ہماری پہلی کاوش تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہم انڈیویجولی جو ہے وہ ویڈیوز یا چھوٹے موٹے پروگرام کرتے تھے، تو ٹیم کے ساتھ ہماری یہ پہلی ایفرٹ تھی، اور ہمارے ویورز کو بھی جو ہے وہ بھی بتائیں گے کہ ان کو یہ کیسی لگی، اور پوری ٹیم ہماری جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی نہ نئی ایکسپلوریشن کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ہم نے ایک کاوش کی، ایفرٹ کی، کوشش کی، لیکن اب اگلا جو جیسے آپ کا فیڈ بیک ہوگا اسی کے حساب سے پھر ہم مزید جو ہے وہ بہتر سے بہتر کانٹینٹ کی تلاش میں رہیں گے، اور نئی چیزیں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب، میری ڈاکٹر صاحب کی جانب سے، یعنی کہ بزم یوسف کی پوری ٹیم کی جانب سے، پی اے ٹی ایف کی پوری ٹیم کا بہت بہت زیادہ شکریہ کہ وہ ہمارے بلانے پر ہمارے پروگرام میں، ہمارے بزم یوسف میں آئی، اور انہوں نے اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی، جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ بہت سارے وی آئی پرسنز کے لیے بینیفیشل رہے گی ان فیوچر، اور جب تک ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پہ رہے گی یہ کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور پہنچاتی رہے گی۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میرا دل کر رہا ہے کہ ایک تو پی اے ٹی ایف کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں، اور اس کے علاوہ ان سبھی کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کروں جو کہ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو ان کی منزل آسمانوں میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پی اے ٹی ایف کے تمام اسٹوڈنٹس کو ان کی منزل آسمانوں میں نظر آئے اور وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں۔ جی فائزہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور ان کا جو سب سے بڑا موٹو ہے وہ میں اس شعر میں بھی اس کو جو ہے وہ کروں گا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں، یہ پوری ٹیم جو ہے وہ اوروں کے کام آ رہی ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو اس سے بڑا اجر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ہو نہیں سکتا۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ آج کمپیوٹر سیکھ کے ان کو دعائیں دیتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے، اور ان کو اپنے جو لوگ ایجوکیشن اپنی مکمل کرتے ہیں، وہ اپنی اسائنمنٹس جو لوگ خود بناتے ہیں، ڈیپینڈ نہیں کرتے کسی پہ، ان کے لیے کتنی یہ لوگ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہماری طرف سے ایک دفعہ پھر ان کے لیے بیسٹ وشز، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے، اور پوری ٹیم کو جو ہے وہ مزید ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور یہاں پر میں اپنے تمام ویورز کا اور فرینڈز کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ جو ابھی تک ہمارے ساتھ بنے رہے۔ تو جناب، آپ کی سپورٹ کا آگے بھی ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنے ویلیویبل کامنٹس ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور دے کے جائیے گا، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بزم یوسف پہ آنا ضروری ہے، اور بزم یوسف پہ آنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے۔ اینڈ میں وہی درخواست کہ ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اسی شارٹ سے میسج کے ساتھ کہ لرننگ فیس انسان کا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اسی لیے
जिंदगी के हर गुजरने वाले लम्हे के साथ कुछ न कुछ सीखिए।